नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन, ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपके सामने एक बार फिर मुखातब हैं। पिछले दिनों हमने एक वीडियो जो थी वो अदम बर्दाश्त के हवाले से की है। अल्लाह ताला का शुक्र है कि आप लोगों को पसंद आई है और आप में से बहुत सारे लोगों ने उसको हमें अप्रिशिएट भी किया है और आपके फ़ीडबैक से इंशाल्लाह हम कोशिश करें कि आपने अगले जो हमारी नशिस्तें हों उसमें इसकी बेहतरी लाई जा सके। दोस्तों, एक बड़ी अहम बात तो हमने पिछले दिनों एक और सिलसिला शुरू किया था, वो खुतबात इकबाल के हालात जो थे, जो उन्होंने 7 खुतबे दिए थे और इस्लामी नशात सानिया के तसव्वुरात के हवाले से उन्होंने कुछ उलमाए इस्लाम से तकाज़ा किया था। उसमें बदकिस्मती ऐसी हुई कि चूँकि ये उन्होंने 1935 के राउंड अबाउट जो ये खुतबात दिए, लेकिन उसके बाद जल्दी वो उनकी वफ़ात हो गई, जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कि उसके ऊपर भी काम भी नहीं हो सका। ये उनका जो तसव्वुर था ये बहुत खूबसूरत था, क्योंकि वो ख़ुद आलम नहीं थे। ये काम तो उलमा का है कि वो इस्लाम को अहद जदीद की ज़रूरतों के मुताबिक जो है हम अहम कर सकें। आज साइंस और दीगर उलूम के आने की वजह से इस्लाम को आगे लोगों तक पहुंचाने में बहुत सारी लोगों को दिक्कत आती है, क्योंकि कहा जाता है कि एक सदी के बाद जो है जो भी उलूम होते हैं उनकी फ़हम जो है अगली सदी के लोगों को करवानी बहुत मुश्किल होती है। इसलिए हमारे यहाँ अमूमन तसव्वुर है कि हर सदी में एक मुजद्दिद होता है जो दीन की तजदीद करता है। वो मकसद ये नहीं कि नया दीन होता है, असल में नए हालात और उलूम के एतबार से लोगों को बताया जाता है कि फ़लाँ चीज़ का मकसद कैसे है। मिसाल के तौर पर नबी अलैहिस्सलाम के ज़माने में तब कुरान मजीद में ये कहा गया कि मीठा और नमकीन पानी जब आपस में मिलते हैं तो उस वक्त जो है उनके दरमियान एक पर्दा और एक दीवार होती है, वो उनको आपस में मिक्स नहीं होने देती और वो दोनों एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो आज का जो तालिब इल्म है, आज का जो साइंसी इल्म है, उसमें कोई शायद इस बात को मानने के लिए तैयार ना हो, लेकिन आज अच्छी तरह जो लोग साइंस के इल्म से वाकिफ़ हैं वो समझते हैं कि जो भी मीठा पानी या जो नमकीन पानी है उनकी सरफेस टेंशन में फ़र्क होता है। जब वो दोनों आपस में मिलते हैं तो उनके दरमियान उनके सरफेस टेंशन की वजह से एक दरमियान में पर्दा हायल होता है। जैसे ही वो एक दूसरे से उनका प्रेशर कम होता है तो एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं। तो आज हमें इस तरह से बहुत सारी जो साइंसी ईजादात हुई हैं और इस तरह से बहुत सारी जो हमारे यहाँ इन्वेंशंस के साथ साथ नज़रियात आए हैं, दीन की बहुत सारी जो तहज़ीयात हैं जो कि आज लोगों को पुराने ज़माने के एतबार से समझानी बहुत मुश्किल है, लेकिन आज उनको समझाया जा सकता है। मेडिकल फील्ड में बहुत सी तरक्की हुई है, उससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि अल्लाह ताला ने जो कहा कि तुम अपने नफूस पे गौर करो, तो पता चलता है कि अल्लाह ताला ने इंसान को कितना कम्प्लिकेटेड और कितनी बड़ी जो है ये अल्लाह ताला की तख्लीक है। इस तरह से हम आपको कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह अगले जो हमारे लेक्चर्स होंगे उनमें इन चीज़ों को मद्देनज़र रखा जाए। याद रखिएगा कि साइंस से दीन को साबित करना नहीं है, अलबत्ता साइंसी और दीगर उलूम की जो बातें दीन को एक्सप्लेन करने में मददगार हो सकती हैं उनका इस्तेमाल करना है। मसलन अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो वजूद रखती है, वो हर जगह मौजूद है, वो हर तरह के काम कर सकती है। तो उसकी एक मिसाल सादा सी मैं दे सकता हूँ कि अल्लाह ताला के नूर का, अल्लाह ताला के वजूद का हमें समझ में नहीं आती, लेकिन आज हम बिजली के ऊपर हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके ऊपर हमारा यकीन है। अब देखिए कि हर आदमी को पता है कि तार में बिजली है, उसका वजूद हमें नज़र नहीं आ रहा सॉरी, लेकिन उसके बावजूद हम पता है कि भाई उसमें बिजली मौजूद है, वो उसका फैलाव कितना है, वो किस कदर है, इसके बारे में हम हर तरह की जो बात है वो तस्लीम करने के लिए तैयार हैं। और वो कभी रोशनी में बदल जाती है, कभी हरारत में बदल जाती है, तो कभी वो किसी चीज़ को हरकत देने में तब्दील हो जाती है। तो दोस्तों, इस तरह की जो चीज़ें हैं इंशाल्लाह ये डिटेल में बातें करने वाली हैं, बाद में इंशाल्लाह हम इनके ऊपर बात करेंगे। आज अल्लामा इकबाल का जो बुनियादी मकसद उसके ऊपर हम आते हैं। अल्लामा इकबाल ने अपने 7 खुतबात में एक बात की है मुसलमानों से, उलमा से और साइंसदानों से, जो हमारे फ़लसफ़ा के उलमा हैं और दीगर लोग हैं, उन सभी से उन्होंने गुजारिश की थी कि भाई जैसे वकला हैं वो अपने इस्लाम के कवानीन की बेहतर तशरीह कर सकते हैं,
اور بہتر طریقے سے ان کو دوسروں سے کمپیئر کر سکتے ہیں اور بتا سکتے ہیں کہ اسلام کے جو قوانین ہیں وہ کس طرح فطرتی اور کس طرح لوگوں کے لیے آسانی کے لیے آئے اور لوگوں کی بہتری کے لیے آئے۔ اس طرح سے فلسفہ کے لوگ بھی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے تصورات جو ہیں ان کو کیسے طریقے سے ہم آج اچھے طریقے سے لوگوں کو سمجھا سکیں کہ اللہ کا وجود کیسا ہے، کیسے دین کی ضرورتیں کیا ہے۔ تو انہوں نے یہی بات کی تھی کہ دین کو لوگوں کا جو آج کا تصور ہے اس کو نہیں آتی، وہ پرانے تصورات سے ان کو سمجھ نہیں آتی، لہٰذا ان کو نئے طریقے سے سمجھانے کے لیے علماء جو ہیں وہ کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ عالی اجتہاد فی الاسلام کے حوالے سے ان کا یہ تصور تھا کہ جو ہمارے فقہاء کرام نے بہت سارے ماشاءاللہ جتنے بھی مسائل بڑا ذخیرہ ہے مسلمانوں کے پاس، اس میں اس طرح سے ترجیحی جو ان کے فتاوی ہیں ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ لوگوں کے لیے آسانی پیدا ہو جائے اور دین کے اندر جو ہے زندگی گزارنے کے طریقے کے اندر جو ہے وہ وسعت پیدا ہو سکے۔ تو آج دوستو ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ پہلے تو یہ بات سیٹل کر لی جائے کہ کیا دین جو ہے وہ انسان کی ضرورت ہے، یعنی کہ انسان کا یہ کوئی فطرتی تقاضا ہے۔ فطرت دوستو عربی زبان کا لفظ ہے جو کہ آپ کو شاید میں نے پہلے بھی بتایا کہ عربی جو ہے وہ 3 حروف کی زبان ہے، 6 حرفی زبان کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر سے 3 حروف جو ہے ان سے سینکڑوں الفاظ بنتے ہیں۔ تو فطرت جو ہے اس کا ماخذ جو اصل مادہ جو ہے فا طا را ہے۔ اس فا طا را کا معنی ہوتا ہے کسی شے کا آپ پھٹ کر وجود سے باہر نکل آنا، یعنی فطرت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آدمی کوئی انسان کوئی چیز جو ہے وہ اصل حقیقت جو ہے وہ آپ اس کے سامنے رکھیں تو وہ خود بخود اس کا اظہار ہو جاتا ہے کہ وہ اصل میں ہے کیا۔ آدمی اگر غصے والا ہے، آپ اس کے سامنے کوئی ایسی بات کریں گے تو وہ اس کا غصہ جو ہے وہ باہر آ جائے گا۔ اس طریقے سے اسی سے لفظ جو ہے ہمارے ہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو روزہ افطار کرنے کے لیے لفظ افطار استعمال ہوتا ہے، اور یہ بھی ہوتا ہے کہ آدمی کا روزہ چونکہ چھپا ہوا ہوتا ہے، افطار کا معنی ہوتا ہے پھاڑ کے باہر نکالنا، تو یعنی کہ وہ روزہ دار جو ہے وہ جیسی کھانا شام صبح تک نہیں کھاتا، لیکن جیسے وہ کھاتا تو ہمیں پھٹ کر پتہ چل جاتا ہے کہ آج کے دن یہ آدمی جو ہے وہ روزے سے تھا۔ تو دوستو اب ہم آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی طرف۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو چیز یہ ہے کہ قرآن مجید نے انسان کے اس بنیادی ضرورت کے بارے میں کہا کہ جب انسان جب جتنی آدم علیہ السلام کے بطن سے آگے آنے والی تھی ان تمام ارواح کو عالم ارواح میں اکٹھا کیا تو وہاں پہ عہد الست لیا، تو اللہ نے فرمایا کہ الست بربکم، کوئی اے ارواح انسانی کیا میں تم سب کا رب ہوں؟ تو انہوں نے کہا قالوا بلا، انہوں نے کہا بے شک اللہ تو ہمارا رب ہے۔ لیکن آپ کو جان کر بڑی حیرانی ہوگی کہ انسان عالم ارواح میں بھی ویسے ہی ہے جیسے اس دنیا میں ہے، لیکن وہاں پہ چونکہ دنیا کے لوازمات نہیں ہیں لہذا وہاں پہ انسان کی فطرت جو ہے وہ کھل کر سامنے نہیں آتی۔ اور اس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو لوگ عالم ارواح میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، جتنا ملتے ہیں ان کو اللہ تبارک تعالیٰ اس دنیا میں بھی اس طرح موقع ملتا ہے اور ایک دوسرے کو وہ پہچانتے ہیں۔ دوستو اب ہم آ جاتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا فطرت جو ہے انسان کی کیا ہے۔ آپ انسان بیٹھ جائے تو بھوک اس کا ایک فطرتی تقاضا ہے، آپ اگر اس کو کچھ کھانا نہیں دیں گے تو کچھ ٹائم کے بعد وہ خود مانگنا شروع کرے گا، اس کے لیے کوشش کرنا شروع کر دے گا۔ اس طریقے سے آپ کسی آدمی کو بد زبانی کریں، اس کے ساتھ برے معاملات کریں تو بڑی جلدی غصے میں آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے آدمی کو جب کھانا کھا لیتا ہے تو اس کو رفع حاجت کے لیے جانا ہے تو یہ اس کا فطرتی تقاضا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے نسل انسانی کو بڑھانے کے لیے عورت اور مرد کا اختلاط جو ہے یہ بھی اس کا ایک فطرتی تقاضا ہے۔ تو چنانچہ اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا دین بھی انسان کا فطرتی تقاضا ہے؟ تو دوستو اگر آپ نسل انسانی کا اور تاریخ انسانی کا مطالعہ کریں تو میرا خیال ہے کہ دنیا میں کوئی ہی ایسا خطہ ہوگا جہاں پہ انسان جو ہے وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مفوق الفطرت دیوتا یا کسی ذات کا جو ہے اس کے سامنے سر نگوں ہے، اس کے سامنے سر بسجود ہے، اس نے اپنے اس کے طریقے کے مطابق کوئی نہ کوئی اس کی عبادت کے اسلوب ہیں، اس کے اپنے زندگی گزارنے کے طریقے ہیں۔ تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان جو ہے اس کی جبلت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے۔ اور اس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ یہ ہے
کہ جب انسان اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، جب وہ ایک اتنی بڑی کائنات کو دیکھتا ہے، جب وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے، اور وہ جب زندگی میں بہت ساری جگہوں پہ مجبور ہوتا ہے اور کئی معاملات جو ہیں اس کے بالکل اس کی کوشش کے بغیر پورے ہو جاتے ہیں، اور کئی چیزوں کے لیے وہ بڑی کوشش کرتا ہے لیکن وہ پورے نہیں ہوتے، تو اس وقت اس کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی ذات ہے، کوئی ایسی ہستی ہے جو اس کے معاملات کو چلا رہی ہے۔ حتیٰ کہ آپ حیران ہوں گے، الحاد کے حامل جو لوگ ہیں، جو میٹا فزکس والے لوگ ہیں، اور جو اس دنیا کی جو مادیت پہ یقین رکھتے ہیں، ان کے ہاں بھی آپ کو حیران کن انداز سے انسان کی یہ جبلت جو ہے وہ بالکل سامنے نظر آئے گی۔ چنانچہ اس سے محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان جو ہے اس کے لیے اس کی جبلت میں رکھا ہے، اس کی فطرت میں رکھا ہوا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف جھکاؤ کرے، چونکہ عہد الست کے تحت اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کر رکھا ہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے، لیکن وہ چونکہ بات اس زمانے کی اس دنیا میں اللہ نے بلا دی ہے، لیکن اس کی انسٹنکٹ میں وہ چیز پڑی ہوئی ہے، چنانچہ جیسی وہ دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنا کوئی نہ کوئی معبود ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے لیے کوئی ایسی چیز، جب انسان کی یہ فطرت کا تقاضا، تو کیا اللہ تعالیٰ نے اس کا اہتمام بھی کیا؟ تو اس کی دوستو بڑی نظر آتی چیز کہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے وہ کہا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو ہے شروع دن سے جو ہے وہ جو دین ہے وہ اسلام ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو بھیجا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو بھیجا۔ اس کی بڑی وجہ جو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے جنت سے دنیا میں بھیجا تو کہا کہ اب تم دنیا زمین سے یہاں سے اتر جاؤ، اور تمہارے پاس میرا جب میسج آئے گا تو تم اس کو سننا اور اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کا دنیا میں بھیجے جانے پر خود اس وقت ہی وعدہ کر دیا تھا کہ اب تمہاری رہنمائی کے لیے میں ان قریب جو ہے تمہارے اوپر وحی نازل کروں گا، اور پھر تم اس طریقے کے مطابق چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر تم اس طریقے کے مطابق نہیں چلو گے تو کامیاب نہیں ہوگے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک جو ہمارے پاس شریعت جو رہی ہے وہ اسلام ہی رہی ہے۔ ہاں البتہ ہر زمانے کے تقاضے اس کے مختلف ہوتے رہے ہیں، بلکہ اگر آپ دیکھیں کہ آج جس چیز کو ہم معروف کہتے ہیں، نیکی کے اعمال جو ہیں، دیکھیں سچ بولنا، دنیا کے کسی معاشرے میں چلے جائیں تو یہ بات جو ہے انسان میں پائی جاتی ہے، انسان چاہتا ہے کہ سچ بولا جائے کیونکہ اس کے فائدے ہیں اور انسان کی فطرت میں ہے، اور یہ شریعت جو ہے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک چلتی آ رہی ہے۔ جھوٹ بولنا برا سمجھا جاتا ہے، تو یہ معروف جو ہے، تو جتنے بھی معروفات ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ ڈیولپ ہوتے گئے اور انسان کی زندگی کا حصہ بنتے گئے۔ دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنی ماں سے شادی کرنے کو پسند کرے، یا تو اس طرح سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو عرف ہے یہ بیسیکلی کو ایسے جو ہے کسی نے آ کے سکھا نہیں دیا، بلکہ اللہ تبارک تعالیٰ کی مختلف شریعتیں مختلف زمانوں میں مختلف انبیاء علیہ السلام کے اوپر آتی رہیں، ان کے ذریعے یہ چیزیں انسانوں کو سکھائی جاتی رہیں۔ چنانچہ دوستو میں نے جیسے ابھی آپ سے کہا کہ شریعتوں کا مزاج جو ہے انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک علیحدہ سے گفتگو کریں گے۔ اب اگر ہم نے دیکھتے ہیں کہ کیا انسان صرف جو ہے اس کا ایک ہی دین پر کاربند رہنا ضروری ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اگر ایک ہی دین پر کاربند کرنا تھا تو وہ لازمی امر ہے کہ پھر اس کا جو اختیار کا مادہ جیسے انسان کے اندر ایک فطرتی تقاضا کہ انسان خود مختار اسی حد تک بنا دیا گیا ہے اور وہ خود مختار رہنا چاہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا انسان کو جو ہے وہ بالکل موقع دیا کہ بھئی اگر وہ میری دی ہوئی ہدایت پہ چلنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، اس کے لیے اس کے اوپر کوئی زبردستی نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا لا اکراہ فی الدین، کہ جو دین ہے اس میں کسی طرح کی تنگی اور ترسی اور کسی کے اوپر ظلم اور زیادتی کی وجہ سے اس کو پکڑ کر دین میں داخل کرنا لازمی نہیں ہے۔ دوستو اب آپ کے سامنے ایک بات بڑی واضح طور پر ہوگی کہ اللہ تبارک تعالیٰ انسان پہ جہاں تک دین کے قبول کرنے میں زبردستی تو نہیں کر رہے، اور اس میں ساتھ یہ بھی اعلان کر دیا اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں کہ جہاں کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، کہ یعنی کہ یہ جو رشد من الغی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دین کے اندر اکراہ تو نہیں ہے، لیکن تم یاد رکھ لو یقینی طور پر میں نے جو ہدایت ہے اس کو بغاوت سے، بے ہدایتی سے وہ اس کے اندر تمیز کر دی۔ تو
اس سے ثابت یہ ہوا کہ دین اسلام جو ہے اس میں رشد ہے، اور اس کے علاوہ جو جتنا دیگر ادیان ہیں جن کی باتیں دین اسلام سے ملتی جلتی ہیں وہ بھی رشد گنی جائیں گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دوستو باقی جو چیزیں جو اسلام سے متصادم ہوں گی وہ ساری کی ساری غی میں آئیں گی، جو اللہ تعالیٰ سے بغاوت کے زمرے میں آئیں گی اور انسانی خواہش کی پیداوار کہلائیں گی۔ چنانچہ آگے ہم دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس وجہ سے لوگوں سے کہا، سورہ کافرون میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لکم دینکم ولی دین، کہ تم اگر بھئی دین اسلام آنے کے بعد دین اسلام کی تعلیمات، خوبصورت تعلیمات کو تمہارے سامنے جب پیش کیا گیا ہے، اس کے باوجود تم شیطانی طریقے پر چلنا چاہتے ہو، اپنی خواہشات کو اختیار کرنا چاہتے ہو اور اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے قوانین کو توڑنا چاہتے ہو، تو جو تم نے اپنا بنایا ہوا دین ہے اس کے اوپر چلتے رہو، لیکن اس کا پھر تم لوگوں نے خود اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ یہی دین ذالک الدین القیم، کہ یہی صرف ایک دین جو ہے یعنی دین اسلام جو ہے یہی پکا اور قائم شدہ جو ہے طریقہ ہے زندگی گزارنے کا، اور اس طریقے سے جو بھی ہٹے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی جو اس سے وہ پھر دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ہی سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَمَن يَبْتَغِي غیر الاسلام دینا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، کہ جو آدمی اسلام کے علاوہ جو ہے وہ دین قبول کر لے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، تو اس کو اختیار کرنے کا تو اس کے اوپر چلنے کا تو اس کو اجازت ہے، لیکن یہ اس کی اپنی خواہش ہے، اس کی اپنی سلیکشن ہے۔ چنانچہ جب میرے پاس آخرت کے اندر جب وہ آئے گا تو اس کے لیے اس کا وہ کوئی بھی جو طریقہ کار ہے زندگی گزارنے کا، جو بھی اس کا دین ہے اس کو بالکل قبول نہیں کیا جائے۔ تو دوستو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے اگر اس نے دین اسلام بنایا ہے اور وہ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دین قیم ہے اور اسی کو کہہ رہا ہے کہ یہ شروع سے لے کر دین چل رہا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین میں کوئی ایسی خصوصیت ہونی چاہیے جو کہ انسان کی تمام ضرورتوں کا احاطہ کرتی ہو۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سورہ المائدہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے حوالے سے کہا کہ یوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دین کی فطرتی ہونے اور کے لیے اس کا اتمام کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو اسلام ہے اس کو میں نے تم لوگوں کے لیے پورا کا پورا کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی کسی طرح کا اس میں جھول جو ہے وہ موجود نہیں ہے، اور تمہارے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ اور یہاں سے دوستو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جاتا ہوگا کہ اب ہم نے اس کو کریٹیکلی دیکھنا ہے کہ کیا دین اسلام واقعتاً جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام کر دیا ہے، اس میں کوئی کمی کوتاہی نہیں ہے اور فطرت کے تمام تقاضے جو ہیں وہ اس میں پائے جاتے ہیں۔ تو دوستو ابھی ایک بڑی اہم بات آپ لوگوں کے سامنے رکھنی ضروری ہے کہ فطرت یعنی کہ جو انسان کی ہے اور خواہش دونوں میں فرق کرنا پڑے گا۔ ہم جو جتنی بھی زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں تو وہ ساری کی ساری انسان کی خواہشات، مثال کے طور پر ہر آدمی سمجھتا ہے کہ ہر آدمی کو برابر حق ملنا چاہیے، اس کے درمیان میں کسی طرح کی ظلم اور زیادتی نہیں ہونی چاہیے، اور ظلم اور زیادتی جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیر اور اس کے اندر جو شر جو ہے دونوں کے مادے جو ہیں اللہ تعالیٰ نے القاء کیے ہوئے ہیں، اس میں اب اس کا دل چاہے تو خیر کو اختیار کر لے، چاہے تو وہ شکر گزاری کو اختیار کر لے، چاہے وہ ناشکری کو اختیار کر لے، چاہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے جو ہے احسانات کو مانتے ہوئے اس کا شکر گزار ہو جائے، یا اس کی ساری نعمتوں کا انکار کرتے ہوئے اس کی ساری نعمتوں کا استعمال بھی کرتا رہے۔ چنانچہ دوستو بڑی اہم سی بات ہے کہ آپ کبھی اسلام کا مطالعہ کریں تو اسلام اتنا مکمل، جامع اور آفاقی دین ہے جس کے اندر کسی طرح کا بھی جھول نظر نہیں آتا۔ وہ آپ کے سونے سے لے کر جاگنے تک اور چلنے سے لے کر پھرنے تک، آپ کی تجارت سے لے کر آپ کے آرام اور سکون تک، ہر طرح کی کسی بھی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ طرز حکمرانی کیا ہونا چاہیے
اور لوگوں کے لیے حکمران کو کیا کرنا چاہیے، تو اس کے لیے آپ دوست یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے اس دین کے 5 بنیادی مقاصد ہیں جنہیں مقاصد شریعہ کہا جاتا ہے، اور اس کے اندر ہی دین کی تمام تر ضرورتیں جو ہیں وہ ریاست اسلامی کے اوپر فائز کی گئی ہیں۔ مثال کے طور پر سب سے پہلے ہے اس میں عقیدہ۔ انسان جو بھی عقیدہ اختیار کر لے، اسلام کسی کو عقیدہ بدلنے پہ مجبور نہیں کرتا، لیکن اسلام جو ہے وہ جب تک اسلام کو اختیار نہیں کیا جاتا تو وہ کسی کے اوپر زبردستی ظلم نہیں کرتا، کسی کے اوپر کسی طرح کا جبر نہیں کرتا، لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کا اقرار کر لیتا ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے دین کو مان لیتا ہے تو اس کو پھر اب اس سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ چنانچہ کسی بھی مذہب کے عقیدے کو چھیڑا نہیں جاتا ہے۔ ریاست اسلامی کی یہ ذمہ داری ہے کہ اس میں رہنے والے تمام اقلیتیں اور مسلمان بالخصوص جو ہیں ان کے عقیدے کی پوری طریقے سے حفاظت کی جائے اور ان کے کسی طرح کے ان پہ قدغن نہ لگائی جائے۔ دوسری چیز انسان کی جو بڑی اہم ہے وہ انسان کی جبلت میں جو ہے جس کی حفاظت بڑی ضروری ہے وہ انسان کی عقل ہے۔ عقل کے ساتھ انسان فیصلے کرتا ہے۔ اپنے روزمرہ زندگی کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، جتنے بھی ڈیسیجنز ہیں، وہ سارے عقل کے ہوتے ہیں، اور عقل اگر معاف ہو جائے معاشرے بیمار ہو جاتے ہیں۔ آج بھی دیکھیں کہ انسان جو ہے بڑے بڑے اچھے معاشرے جو ہیں وہاں پہ ہیروئن اور دیگر نشہ آور چیزیں جو ہیں انہوں نے وہاں کی زندگی کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اسلام کی جو ریاست ہے اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کسی طرح کی بھی نشہ آور چیز جو ہے اس کا وجود اپنی ریاست میں نہ ہونے دے، اور اگر کہیں سے ایسا پایا جائے تو ان لوگوں کا کلا کما کرے، ان ذرائع کو محدود کرے تاکہ انسانی عقل جو ہے وہ محفوظ رہے۔ اور اس میں اس لیے اسلام نے نشہ آور یا شراب اور نوشی اور اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں ان کی اوپر حرمت کا حکم لگایا۔ اس کے علاوہ دوستو اگلی چیز جو ہے انسان کا نسب ہے۔ اس کے اوپر بھی انسان کی جتنی بھی خواہشات نفسانی ہیں، جس میں بھی غلطی کا ارتکاب ہوتا ہے اس میں عورت اور مرد کا غلط تعلق ہے۔ اسلام جب سے وجود میں آیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس رشتے کو ایک لیجٹمیٹ طریقہ اختیار کیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے وہاں پہ ہمیں نکاح کا طریقہ نظر آتا ہے۔ وہ علیحدہ چیز ہے کہ کچھ رشتے کسی زمانے میں وقتی طور پر ان کو جائز قرار دیا گیا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے انسان کی ضرورتیں بدلتی گئیں اور انسان کے معاملات درست ہوتے گئے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ آہستہ آہستہ سے حرمت کی طرف لے آئے۔ آدم علیہ السلام کی شریعت میں جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کی اولاد کے علاوہ اور کسی کی اولاد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت کی اولاد جو تھی ان کو سگے بہن بھائیوں کا درجہ دیا، اور ایک دوسرے وقت کی اولاد آپس میں سگے بہن بھائی تھی اور ان کی آپس میں رشتہ داری کرنے میں جو ہے وہ جائز قرار دیا گیا۔ لیکن یہ چیز حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جیسے اگلی نسل بڑھ گئی تو اس چیز کو ختم کر دیا گیا۔ تو ایک زمانے میں جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے میں 2 بہنوں کا رشتہ ایک مرد کے تحت جائز تھا، لیکن اس کے بعد 2 بہنوں کا رشتہ بھی نبی علیہ السلام کی شریعت میں ختم کر دیا گیا۔ اس طرح بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن نکاح کا جو ایک طریقہ ہے، نکاح کا جو اسلوب ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک، اس طرح طلاق ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے آج تک، اس کا چونکہ انسان جب اکٹھے رہتے ہیں تو ان میں اختلاف ہونا اور ان کا ایک دوسرے سے ساتھ اکٹھے رہ نہ سکنا جو ہے یہ ایک فطرت انسانی ہے۔ چنانچہ انسانی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے شروع دن سے لے کے آج تک کے لیے تمام قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ اس طریقے کو جائز رکھا ہے۔ دوستو اس طرح سے ہم نظر آتے ہیں کہ دین اسلام جو ہے وہ نسب کا جو ہے، چونکہ اس سے انسانی نسل آگے چلتی ہے، اس کا شرف جو ہے اس کا وجود میں آتا ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ جائز طریقے سے انسان جو ہے وہاں پہ بچے پیدا ہوں اور ان کی وہ ذمہ داری لیں اور اس طرح سے وہ عزت آبرو کے ساتھ اس معاشرے میں زندہ رہ سکیں۔ آج کے مغربی معاشرے میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ بے راہ روی کا جو نتیجہ ہے وہاں پہ ہو رہا ہے، اور بچوں کو آج پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کے پیرنٹس کون ہیں۔ تو دوستو یہ آئندہ نسلوں کے لیے ایک بڑا نقصان دہ چیپٹر ہو سکتا ہے۔ اس کے مضمرات جو ہیں شاید آج ہمیں اتنے زیادہ محسوس نہیں ہو رہا ہے، لیکن اگلے چند صدیوں کے بعد عین ممکن ہے کہ اس کے پتہ نہیں کتنے نقصانات ہوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے
اس میں تیسری چیز جو تھی وہ نسب کی ہے۔ اس طرح سے انسان کا مال جو ہے، انسان جب کماتا ہے تو چوتھی چیز جو اسلام جو ہے اس کو ایڈریس کرتا ہے، یہ بھی انسان کی فطرت میں ہے۔ انسان کہتا ہے کہ میں کماؤں، میں آگے بڑھوں، میں اپنی مرضی سے اپنی مرضی کی چیزیں بناؤں، اپنے بچوں کے لیے سہولتیں پیدا کروں، اپنی ذات کے لیے سہولتیں پیدا کروں۔ تو اس کام کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے جو آدمی جائز طریقے سے اس کے لیے اس کے اوپر قدغنے ہے کہ کمائے گا کیا، کس طرح سے کمائے گا، کتنا وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے لیے رکھے گا، کتنا وہ ریاست اسلامیہ کو دے گا۔ لیکن اس کے لیے جو باقی مال جو اس کا بچتا ہے اس کے لیے اس کا استعمال جو ہے ٹوٹل مباح قرار دیا گیا ہے۔ اس میں جو قدغنے ہیں وہ بھی انسانوں کی فلاح اور بہبود کے، اس کے لیے انشاءاللہ ہم علیحدہ بات کریں گے۔ تو گویا چوتھا جو سٹیپ ہے انسان کا جان، اگلی جو چیز ہے، انسان جب اس دنیا میں رہتا ہے تو اس کو یہ تحفظ چاہیے کہ اس کی جان جو ہے وہ بھی محفوظ رہے، اس کو کوئی جب آئے اس کا قتل نہ کر ڈالے، اس کے گھر والوں کو قتل نہ کر ڈالے۔ چنانچہ یہ بھی اسلام کے مقاصد میں ہے کہ اس کے تمام شہری جو ہیں ان کی جان کی حفاظت کی جائے۔ تو دوستو اب انشاءاللہ یہ جو مقاصد شریعہ ہے یہ ٹوٹل جو ہے تمام انسانی خواہشات اور اس کے ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے نا وہ آگے ہمیں آتے ہیں۔ تو آج کے عنوان کا جو بنیادی مقصد ہے وہ یہ تھا کہ اقبال جو ہیں وہ بنیادی طور پر اپنے خطبات میں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام جو کہ انسان کی اللہ تبارک تعالیٰ سے رہنمائی ہے اور وہ اس جبلتی اور اس فطرتی تقاضے کا جو ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور کرم کیا اور نبیوں کا ایک سلسلہ کیا ہے۔ لیکن اب جیسے کہ دنیا میں سائنسی ترقی ہوئی ہے، علوم و فنون میں ترقی ہوئی ہے، لوگ جو ہے وہ دین سے پرے ہٹتے جا رہے ہیں اور دین کی باتیں ہم اپنے اس نئے تعلیم یافتہ طبقے کو سمجھانے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمارے علماء جو ہیں وہ اکٹھے ہوں اور جو آج کے دین کی جو انٹرپریٹیشنز ہیں ان کے حوالے سے لوگوں کو دین جو ہے ایکسپلین کریں۔ چنانچہ آج ایک طرف جہاں ضروری ہے کہ ہمارے جتنے بھی قانون دان حضرات ہیں وہ اسلام کے قانون کو اور دیگر ادیان کے قانون کو آپس میں موازنہ کریں اور اسلام کی جو برتری ہے، حدود کا جو استعمال ہے وہ کیوں کر ہے اور اس میں کون کون سے جو غلط فہمیاں لوگوں میں ڈالی گئی ہیں ان کو دور کیا جائے۔ اور اس طریقے سے جو ہمارے عبادات کا طریقہ کار ہے، عبادات کو کیسے کیا جائے، عبادت میں جو اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں قرآن مجید میں اور احادیث رسول سے، ان کو لوگوں تک جو ہے وہ پہنچایا جائے۔ اور جو ہم میں بہت سارے مکاتب فکر ہیں، کسی نے ایک چیز کو پکڑ لیا، کسی نے دوسری چیز کو پکڑ لیا ہے، اور وہ جو سہولتیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں عطا کی تھیں ان کو ہم نے اپنے لیے محدود کر دیا اور اپنے اوپر جبر کر لیا ہے۔ چنانچہ دوستو اس حوالے سے بھی انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس طرح سے جان کا جو تحفظ ہے، مال کا تحفظ ہے، اس طرح سے انسانی نسب کا جو تحفظ ہے، اس کے حوالے سے دین اسلام نے کس حد تک انسان کی فطرتی تقاضوں کو پورا کیا ہے اور وہ کس طرح حد تک انسان کو امن امان اور خوبصورتی اور اچھی پرامن زندگی دے سکتا ہے، اور انسان کا ایک دوسرے سے تعلق جو ہے وہ کیسے رکھا جائے، اور حسن معاشرت جو ہے اس کے قیام کے لیے دوستو یہی 5 چیزیں ہیں جن کے ساتھ انشاءاللہ ہم آپ کو اگلی نشستوں میں آگاہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دین اسلام کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ اسلام جو ہے وہ دین فطرت ہے، کیونکہ وہ انسان کی جو ضرورتیں ہیں، جو انسان کے اندر خواہشات کی بات اسلام نفی کرتا ہے۔ یہ انحراف ہے، خواہش جو ہے فطرت کا انحراف ہوتا ہے۔ ہر بندے کو پتہ ہے سچ بولنا، لیکن جھوٹ بول کر اپنے حاصل کرتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ جھوٹ بولنا بری بات ہے۔ اس طرح سے انصاف ہر بندے کو پتہ اچھا ہے، لیکن نا انصافی ہم کر جاتے ہیں اور اپنی ذاتی غرض اور اپنے ذاتی فائدے کے لیے ایسا کر جاتے ہیں۔ چنانچہ معروف اور منکر اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو اس لیے امت وسط کہا گیا ہے کہ یہ نہ تو کسی شے میں بہت آگے بڑھتے ہیں، نہ بالکل تنگی نہیں کرتے، اور نہ ہی بالکل کسی کو آسان چھوڑ دیتے ہیں۔ چنانچہ درمیانہ راستہ اختیار کرتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا پوری طرح احاطہ کیا ہے کہ تمہاری امت مسلمہ کی جو سب سے بڑی بات یہی ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے
نیک کام کا حکم دینے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے اس دنیا میں برپا کیا ہے۔ تو دوستو اللہ جل شانہ جو ہے ہمیں دین متین کو صحیح طرح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو انشاءاللہ ہم اگلی نشستوں میں اور اچھے طریقے سے ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔